थाना मंदरा की हदूद में पिकअप ड्राइवर को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने शिकायत लगाई थी कि लड़कियों को ना छेड़े, वो पीछे पीछे आके लड़कियों को छेड़ता था। कहता है मैं तेरी बहन छेड़ी, तन्नू की मसला है। बहुत ही बदतमीजी वाले अंदाज में बात कर, कहते यार इस तरह नहीं बात करो, तुम गलत कर रहे हो, इस तरह बुरी बात है। कहता नहीं तुम बता दो इनमें से तुम्हारी कौन सी वली है, उसको नहीं छेड़ता। स्कूल वालों को पता चल गया था कि शुजात पिस्टल लेकर आया, उन्होंने पिस्टल लेके अपने पास रख ली, छुट्टी के टाइम फिर पकड़ा दी, माथे पे उसकी गोली मारी है, फिर उसको पाँव से ठुड्डे मार मार के चेक कर रहा है जिंदा तो नहीं, साथ नहीं चल रहा तेरा। वो कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, तो लंका ढा दी घर के भेदी ने। पिस्टल भी पकड़ाते हैं उसको, कहते हैं बस तुमने करना क्या है, सिर्फ तुमने उमर को गोली मारनी है, थाने कचहरी हम संभालेंगे। कुछ दिनों के बाद हमने उसको दुल्हा के रूप में देखना था और अब हमने उसको देखा मुर्दे के रूप में। बाप कह रहे हैं आप शर्जील पे कैसे शक कर सकते हैं, किसी और ने किया, वो तो मेरे बेटों की तरह। जिस पे ट्रस्ट किया, या जिसको घर का रास्ता दिखाया, या जिसको घर का फर्ज समझा, उसी ने उस फूल जैसी कली को मसला। बाली आता है आगे फौरन मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है रानी के, ताकि आवाज ना निकले, चीखो पुकार ना हो। और दूसरा जो है वो उसके साथ ज्यादती करता है। माँ और बाप ने बैठ के रानी को समझाया, बेटा तेरी उम्र 34 साल है, शादी तेरी पहले नहीं हो रही। ये बात हमारे घर से बाहर निकली तो फिर तो सोचना ही ना कि कोई रिश्ता देगा। जब तक लालच जिंदा है तब तक ये कुछ होना है, और लालच इंसान के अंदर से कभी मर नहीं सकता, खत्म हो नहीं सकता जब तक इंसान खुद ना चाहे। नाज़रीन, इस्लामाबाद का मशहूर शॉपिंग मॉल, जिसके फ्लैट में लड़की को ले जाया जाता है, नौकरी का झांसा दिया जाता है और उसके बाद उसकी इज्जत लूट ली जाती है। 2 अफराद पर पर्चा दर्ज होता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरह एक मारूफ हार्ट सर्जन 45 साल के डॉक्टर एक 23 साल दोशीजा डॉक्टर से शादी करते हैं, 2 बच्चे होते हैं, और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है और बताया जाता है कि उसने खुदकुशी की। और इस हफ्ते में कौन से वाकयात हैं, इस पर आज नजर डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना शेख। तहमीना, थाना मंदरा की हदूद में पिकअप ड्राइवर को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने शिकायत लगाई थी 10वीं क्लास के बच्चे की, मतलब 10th के स्टूडेंट की, तो और उसको कत्ल कर दिया कि उसने रोका था कि लड़कियों को ना छेड़े, वो पीछे पीछे आके लड़कियों को छेड़ता था, और स्कूल का स्टूडेंट के पिस्टल निकाल के उसने फायर कर दिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हम जिस तरह से खबर पर बात करते हैं डिटेल के साथ, तस्दीक और चीज़ें, हम उसमें वजह भी बताते हैं कि आखिर वजह क्या बनी है कि यहाँ तक ये मामला आ गया था। इस पर भी हम डिटेल से बात कर लेते हैं। मंदरा की हदूद में स्कूल है और प्राइवेट स्कूल एक नहीं कई हैं वहाँ पर। ज़ीशान और एक और लड़का है, ये 2 भाई हैं। ठीक है। दोनों भाई जो हैं, इनकी 3 बहनें हैं, वालिदैन इंतकाल कर गए हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी इन दोनों भाइयों के ऊपर है। लेकिन ये भाई दोनों जो हैं वो हैंड टू माउथ है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई ज़मीनों वाले ठेकेदार ताज़ा नहीं। कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं। यस। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर बड़ा भाई जॉब करता है, और जो है ज़ीशान ये किराए पर रिक्शा लेता है, उसको चलाता है, और जो बचत आती है रात में उसका पहले किराया निकालता है और फिर बाकी जो है एक्सपेंस जो है वो घर पर यूज़ हो जाता है। ठीक है। अब इसको हमेशा से कुछ करने का शौक़ था, ज़हीन था, हमेशा से फ्यूचर बनाने के लिए, ब्राइट होने के लिए काम करता था, मेहनती था। ज़ीशान थोड़ी करके पैसे जोड़ रहा था, जमा कर लिए उसने थोड़े बहुत। अब एक दिन अपने भाई से कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं रिक्शा जो है ना सेकेंड हैंड कोई अच्छी हालत का अपना ख़रीद लेता हूँ, बहनों की आखिर को शादियाँ करनी है, तो कैसे इस तरह हम तो रेंट देते रहेंगे, कैसे सिस्टम चलेगा। उसने कहा यार रिक्शा क्यों लेना है, छोड़ तू रिक्शे को, तू पिकअप ले, पिकअप में सवारियाँ ज़्यादा बैठती हैं और ये वो। उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, मैं तो बड़ी मुश्किल से। उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं किस तरह से मैनेज करूँगा, पिकअप तो महंगी आती है। रिक्शे का सेकंड हैंड में मैनेज कर सकता हूँ, पिकअप नहीं। उसने कहा नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम, थोड़े मैं डालता हूँ, तो तू पिकअप ले, तुझे शौक़ है कुछ बनने का, आगे बढ़ने का, मैं तेरे साथ हूँ। खुशी हुई दोनों भाइयों को, आपस में पैसे मिलाकर पिकअप ले ली। अब उस पिकअप को ये पिक एंड ड्रॉप के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स में लगाया इन्होंने, जहाँ पर बच्चों को ये छोड़ के आते थे, लेके आते थे, और बाकी दिन जो था वो मार्केट में सामान लोड कर लिया और ये वो इसके लिए इस्तेमाल। दिन बदल गए, पैसे आने लगे, हालात बदल गए, थे भी पॉजिटिव माइंड दोनों भाई। मंदरा में प्राइवेट स्कूल है और वो को एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप के लिए परमानेंटली तौर पे अच्छे पैसों में ये पिकअप एडजस्ट हो गई। ज़ीशान खुद ड्राइव करके जाता, खुद ड्राइव करके लेके आता। 12 बजे के करीब जुमे वाले दिन ज़ीशान गया है, स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है कि बच्चों को छुट्टी होती है तो बच्चे आ जाएंगे। बच्चे आए, पिकअप में बैठे और ये जा रहा है छोड़ने। कुछ दूर जाके देखता है कि एक बाइक वाला कॉन्टीन्यूसली पीछे लगा हुआ है। फिर देखता है साइड मिरर से, सेंटर वाले मिरर से बैक पर लगा हुआ है। जो बाइक वाला है उसको कोई खौफ नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई झिझक नहीं है। उस बाइक वाले का नाम है शुजात शाह। जो है वो एक लड़का है और वो मैट्रिक का स्टूडेंट है।
اور اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے وہ. میں نے آپ کو بتایا کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے. شجاعت کیا کرتا ہے؟ شجاعت پیچھے پیچھے پک اپ پر لڑکیوں یعنی جب وہ لڑکیوں کو ڈراپ آف دینے کے لیے جاتا ہے تو یہ شجاعت کا ریکی کرتا ہے, ان کا پیچھا کرتا ہے. ہاں پیچھا نہیں, ریکی نہیں, یہ ان کو فضول قسم کی حرکتیں کرتا ہے, چھیڑ رہا ہے, گندے اشارے کر رہا ہے, ہوٹنگ کر رہا ہے, آوازیں لگا رہا ہے, جو آوارہ و باش لڑکے کرتے ہیں. یہ دیکھتا ہے کہ ابھی ہٹے گا, باز نہیں آتا, سائڈ پر گاڑی لگا کے بریک لگا کے اتر کے آتا ہے, کہتا ہے یار کیا مسئلہ ہے, کیوں چھیڑ رہے ہیں, لوگوں کی بہنیں ہیں, بیٹیاں, ایسے نہیں کرتے, کیا حرکت ہے. سمجھایا اس نے, اچھی بات ہے. کہتا ہے میں تیری بہن چھیڑی, تنو کی مسئلہ ہے. بہت ہی بدتمیزی والے انداز میں بات کر, کہتے یار اس طرح نہیں بات کرو, تم غلط کر رہے ہو, اس طرح بری بات ہے. کہتا نہیں تم بتا دو ان میں سے تمہاری کون سی ولی ہے, اس کو نہیں چھیڑتا. مطلب یہ 10th کلاس کا بچہ کہہ رہا ہے, یہ 10th کلاس کا بچہ کہہ رہا ہے. اس ٹاپک پر, اس پوائنٹ پر میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتی ہوں. اچھا جناب, آپس میں جھگڑا, ہاتھا پائی, گریبان پکڑ لیے, ایک دو لوگ وہاں کے بیچ میں ڈلے, گریبان چھڑوائے, ذیشان واپس پک اپ میں بیٹھا اور شجاعت اپنی بائک لے کے نکلا. نہیں, پھر پیچھے 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 پیچھے, ایسی اس کی کوئی سوئی اڑی ہوئی تھی غلط حرکتوں پہ. اگلے دن ذیشان نے اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو جا کے کمپلین لکھوائی اور بتایا کہ اس طرح سے آپ کا یہ اسٹوڈنٹ ہے, جو بنتا اور تھا, یہ بڑا کچھ جائز اس نے طریقے سے کیا. وہ گیا. بہت اچھا انداز تھا. اسکول والوں نے کمپلین اس کی لینے کے بعد فوراً سے اس کو کال کیا, آفس میں بلایا اور اسے کہا کہ یہ آپ کو ہم لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں, اب آپ نے یہ حرکت کی تو ہم آپ کو اسکول سے بھی نکال دیں گے اور پھر ساتھ میں ہم آپ کے والدین کو بھی بلا لیں گے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ والدین کو بھی بلا لیں گے, مطلب آپ کو بھی بلا لینا چاہیے تھا. خیر, سونے پہ سہاگا. مطلب اسکول نے صرف وارننگ دی اسے, اسکول ایڈمنسٹریشن نے, وارننگ دی. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس کے پیرنٹس کو بلاتے اور وہیں پہ بیٹھ کے بات ہوتی. یہ پہلا غلط سٹیپ اسکول کا. اب میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیز بگڑتی 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 جا کے انتہا کو پہنچتی ہے, پہلے دن نہیں پہنچتی ہے. خیر, اس کے دل میں یہ رنجش کے ہیں, مجھے بلا کے ڈانٹا اور یہ ہے وہ ہے. شجاعت کیا کرتا ہے؟ شجاعت پسٹل لے کر آیا ہوا تھا. میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, اسکول میں پسٹل لے کے آیا. یس, 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ پسٹل لے کر آیا ہوا تھا چھپا کر. اسکول والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ شجاعت پسٹل لے کر آیا ہے. انہوں نے پسٹل لے کے اپنے پاس رکھ لی, چھٹی کے ٹائم پھر پکڑا دی. نمبر 2 اسٹیپ غلط اسکول کی جانب سے. آپ یہاں پہ اسلحے کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ میٹرک کلاس کے اسی وقت اس کے پیرنٹس کو بلا کے اس کو فری کرنا چاہیے تھا, بلکہ پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی. اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہی میرے مسائل ہیں کہ اس پر کام کیوں نہیں کرتے بھائی. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ شجاعت نے کیا کیا, پسٹل چھٹی ٹائم مل گئی, باہر نکلا, ذیشان بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ویٹ کر رہا تھا گرلس کا کہ وہاں لے کے جاؤں. گیا ہے, جا کے گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارا, کہتا ہاں ہوں دس, کل میرے کو پسٹل نہیں سی, ہوں دس ذرا. ماتھے پہ اس کی گولی ماری, مر گیا, نیچے گر گیا. پھر اس کو پاؤں سے ٹھڈے مار مار کے چیک کر رہا, زندہ تو نہیں, ساتھ نہیں چل رہا تیرا. اینی شاہدین بہت سارے تھے, چھٹی کا ٹائم تھا, بھگدڑ مچ گئی, مسئلے مسائل, پولیس کو کمپلین کی گئی, پولیس پہنچی, کال کی گئی, نفری آئی, اس کی لاش کو تحویل میں لیا, ہسپتال پہنچایا پوسٹ مارٹم کے لیے, اس کے بھائی کو اطلاع دی, بھائی کو تھانے بلایا مندرے, اور پھر مندرہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا 302 کا نامزد. اب بات یہ ہے کہ شجاعت اب تک پکڑا نہیں گیا, تو وہاں سے بھاگ گیا. یس, فرار ہو گیا. تو اس کے پیرنٹس اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے شجاعت کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں, ریکارڈ یافتہ ہیں. اچھا, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشتہاری ہوں گے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں 10 12 15 یا 3 4 کتنے پرچے, عادی ملزم ہے. شجاعت پہلی دفعہ پسٹل نہیں لایا تھا اسکول میں, پہلے بھی لاتا تھا آن اینڈ آف. اور اسکول ایڈمنسٹریشن کو پتا ہوگا کہ یہ پسٹل لے کے آتا ہے. یس, پتا تھا, تو یہ بات باہر نکلی ہے نا. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ ہمیں یہ بات ذیشان مقتول کے بڑے بھائی نے بتائی, میڈیا کے ساتھ گفتگو کی, میری بھی ان سے بات ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آن اینڈ آف یہ لے کر آتا ہے, اسکول والوں کو پتہ ہے کہ ایک اشتہاری کا بیٹا ہے, پسٹل لے کر آتا ہے, یہ حرکتیں کرتا ہے. نہ اسکول والے اس کو نکالتے ہیں, نہ منع کرتے ہیں, نہ پسٹل پر سختی کے ساتھ پابندی لگاتے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا اسکول والوں کو کہ وہ پہلے دن اس کو منع کرتے, تو ہم ذیشان کی قتل کی خبر یہاں پہ ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. پولیس کو بلاتے, ان کو کہتے چیک کرو بھائی لائسنس ہے نہیں ہے, کہاں سے لایا, کیا معاملہ ہے. ایک آدھا بچہ گھر والوں نے تباہ کیا, باقی کا آدھا اسکول والوں نے تباہ کیا. قتل ہو گیا وہ غریب بندہ جو اپنے سیدھے ٹریک پر اچھے انداز میں چل رہا تھا.
تو یہ ہے مندرا کی خبر. اور یہ صرف مندرا کی نہیں بلکہ ایسے بے شمار کیسز ہیں جس میں ناجائز اسلحے کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 سال 17 سال ہوگی. ہاں زیادہ سے اور یہ کنفرم بات ہے کہ اس کے نام پہ یہ پسٹل نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی. اور اگر ہے بھی تو اسکول وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ایمونیشن نہیں لے کے جا سکتے, اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہاں پہ تو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ باقاعدہ پولیس کمپلین کرتے یا پیرنٹس کو بعد میں بلاتے. تو پولیس کمپلین کیوں نہیں کی گئی؟ اب یہ تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اس شجاعت پر پرچہ نہیں ہونا چاہیے, اسکول والوں کو بھی بیچ میں گھسیٹنا چاہیے کہ بھائی جواب دیں کیا مسئلہ ہے آپ کا. اور پسٹل آپ واپس دینے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ نے لے لیا, بالکل کہ آپ نے واپس دیا اور آپ کو پتا ہے کہ کل جس کے ساتھ اس کی منہ ماری ہوئی ہے وہ بندہ باہر موجود ہے اور وہ غریب آدمی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ میں نے تو نہ جانے پھر بات کیا آ جاتی ہے کہ تہمینہ تو بہت غصہ کر لیتی ہے, غریب کیوں مارا جاتا ہے, ہمیشہ غریب کیوں مارا جاتا ہے. مجھے اس سوال کا جواب نہ کوئی افسر دے سکا, آپ دے دیجئے. غریب کی شامت آتی ہے, غریب کو ہی مارتے ہیں ہمیشہ. اچھے خاصے ٹریک پہ مزدوری کر رہا ہے, اپنی بہنوں کا پیٹ پال رہا ہے, ان کی شادیاں کرنی ہیں, کام کر رہا ہے, بیچارے کو گولی مار دی. فرض کے طور پہ ایک شریف آدمی کے سامنے کسی کی بھی بیٹی کو کوئی چھیڑے گا, ہوٹنگ کرے گا نا, تو وہ منع ہی کرے گا. تو اس واقعے کے بعد تو اور اس قسم کی غنڈہ گردی کے بعد لوگ تو یہی کرتے ہیں کہ برائی کو دیکھ کے چپ کر جاتے ہیں, پھر وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ شادرہ اور اس کے ارد گرد ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ منشیات فروشی کے خلاف آپ آواز اٹھائیں تو وہ آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. فیروز والا بھرا پڑا ہے, فیروز والا آپ نے نام لے لیا, بالکل ایسے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ برائی کو دیکھ کر چپ کر جانا چاہیے؟ پھر نہیں, بالکل نہیں, برائی کو دیکھ کر چپ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اپنی سائڈ سیف کر کے آپ پولیس کو بتائیں, ضرور بتائیں. اگر آپ خاموش ہوتے ہیں تو پھر کل کو وہ چیز بڑھتی ہے, اور جب چیزیں بڑھتی ہیں تو خرابی ہوتی ہے. اچھا, عموماً تہمینہ ہم کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا ان سے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ اس قسم کے جرم کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اسکول والوں کو تو پتہ ہے یہ جرم ہے پسٹل رکھنا, اسکول والوں کو پتہ ہے کہ یہ پسٹل ناجائز ہے, یہ اسلحہ بھی ناجائز ہے, اور یہ لے کے بھی اسکول میں آیا ہوا ہے, تو انہوں نے کیوں نہیں اسٹیپ لیا؟ کیا ان سے بات ہوئی آپ کی, یا ارد گرد کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. البتہ جو نمائندگان ہیں وہاں سے, ہمارے صحافی ہیں جو مقامی وہاں کے, ان سے میری بات ہوئی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعی یہ جو شجاعت ہے, اس کے والد واقعی ریکارڈ یافتہ ہیں, CRO ان کا اچھا خاصا بنا ہوا ہے. اس کے باپ کو بھی پتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پسٹل لے کر جاتا ہے. میں آپ کو مینٹالٹی بتاتی ہوں, آپ تو بہتر سمجھتے ہیں, عوام کی اویئرنیس کے لیے ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. جس گھر میں کوئی ایک اشتہاری رہتا ہے نا, وہ اپنے کم از کم سبلنگس کو, بہن بھائیوں کو کہتا ہے ایسی دی تیسی اتھے کو دیکھاں گے, پولیس اتھے ڈالا رک کے دکھائے مینوں, شے دیتے ہیں غلط حرکتوں کی. آپ کسی بھی کم عمر بچے کے سامنے اس قسم کی گفتگو کر کے اس کا مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں کہ تو بھی غلط کام کر, میں بیٹھا ہوں تجھے کور کرنے کے لیے. اب شجاعت کے والد تو آلریڈی اشتہاری ہے نا, بچے نے گھر سے باپ کو دیکھا ہے کہ میرے باپ کا کسی نے کیا کر لیا جو میرا کوئی کر لے گا. اور پسٹل بھی یقیناً نہیں کا ہوگا. مجھے لگتا ہے ان کا ہے نہیں ہے, ہاتھ پیر کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. بھائی آپ کتابیں اور پینسل دے کے اسکول بھیجیں, آپ اسلحہ دے کے اسکول بھیج رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور سونے پہ سہاگا اسکول والے ہیں جو دن کو پسٹل لے لیتے ہیں, چھٹی ٹائم کہتے ہیں یہ لو بیٹا واپس لے لو. یہ اسکول ہے کہ یہ دہشت گرد تیار کر رہے ہیں؟ پھر میں اور طرف بات جاتی ہے کہ اسکول کو ذرا اچھے سے چیک کر لینا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے, کہیں معاملات کسی اور طرف تو نہیں جا رہے ہیں. بالکل چیک کرنا چاہیے. اچھا تہمینہ, ایک اور واقعہ ہوا ہے لاہور میں, ایک افسوسناک واقعہ تھانہ راوی روڈ کی حدود میں. بالکل. اور اس میں بھی گولی ماری گئی ہے, اور 2 آڑتیوں کی لڑائی تھی, اور ان آڑتیوں کی لڑائی میں جو مخبر تھا وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو لنکا ڈھا دی گھر کے بھیدی نے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے بالکل. یہ لاہور کا علاقہ راوی روڈ ہے, اس کو تھانہ بھی راوی روڈ لگتا ہے. جو اڑتی ہے اس کو عرف والا ہم نام لے لیتے ہیں جس پر یہ مشہور ہے, اس کو کہتے ہیں اسپین خان. اسپین خان. اب ایک اور بھی وہاں پر اڑتی ہیں. اڑتی تو آپ کو پتہ ہے منڈیوں میں بے شمار ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, کسی کی زیادہ بیجا ہے, کسی کی کام ہے, کوئی بڑا چودھری کوئی چھوٹا چودھری. اب چھوٹا چودھری بھی ایک وہاں پر موجود تھا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اسپین خان ہے یہ اچھا خاصا کوئی تگڑا آدمی ہے, اس کی عزت بھی لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ دکھ درد میں شریک بھی ہوتا ہے. اسپین خان کیا کرتا ہے, اسپین خان اپنے بیٹے عمر خان کی شادی کی ڈیٹس فکس کر دیتا ہے. عمر خان کی عمر ہے 26 سال. اب جب باپ پیسے والا ہو اور پھر شریف بھی ہو تو اس کو بیٹے کی شادی کے بڑے ذوق شوق ہوتے ہیں, بڑے اس نے خواب سجائے ہوتے ہیں, ایسے 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 بہترین قسم کی تیاریاں چل رہی ہیں, شیروانیاں, کلے, خصے, میچنگس چل رہی ہیں. اور پھر وہ سب کچھ پہننا نصیب ہی نہ ہوا, اور پھر کفن خریدا گیا عمر خان کا. 26 سال لڑکے کی عمر ہے. کچھ دنوں کے بعد ہم نے اس کو دلہا کے روپ میں دیکھنا تھا, اور اب ہم نے اس کو دیکھا مردے کے روپ میں. عمر خان جو ہے اس کو شروع سے جانور پالنے کا شوق تھا.
یہ کیا کرتا ہے, اس نے ساتھ ہی ایک کرائے کی حویلی لی ہوئی تھی چھوٹی سی, ایک کمرے میں بکریاں رکھی ہوئی تھیں, ایک کھڈا سا بنایا ہوا تھا مرغیوں کا, اور ساتھ میں دوستوں یاروں کے ساتھ شام کو بیٹھ کے گپ شپ کرتا تھا, اور اپنے والد کے ساتھ ہی اس کام میں ایڈجسٹ تھا, اڑت میں. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کام سے واپس گھر نہیں آتا, باپ پریشان ہوتا ہے, کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے, فون کرتا ہے نمبر بند, پھر فون کرتا ہے نمبر بند, پریشان ہو جاتا ہے. عمر کا نمبر بن جا رہا تھا, عمر کا نمبر بن جا رہا ہے کنٹینیوسلی, جبکہ کبھی بھی زندگی میں ایسا ہوا نہیں تھا. 26 سال عمر ہے, دلہا بننے جا رہے ہیں, معاملات اور طرف جاتے ہیں, انسان کے دل میں بہت سے شکوک آ جاتے ہیں, تحفظات آ جاتے ہیں. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ والد صاحب نے عمر کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈرائیور کہہ لیجئے, آپ بھیتی کہہ لیجئے, گن مین کہہ لیجئے, کام کرنے والا کہہ لیجئے, شرجیل خان اس کا نام ہے, ٹھیک ہے, اس کو کال کی. اس کو کہتے ہیں اوئے کدھر ہو تم, عمر کا نمبر بن جا رہا ہے, کتنے صاحب تیرا. تو آگے سے شرجیل یہ بتاتا ہے کہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا موبائل جو ہے وہ خراب ہوا ہے, میں ہال روڈ جا رہا ہوں ٹھیک کروانے کے لیے, تو آتے ہیں تو آپ کی بات میں کرواتا ہوں. اچھا, اس نے نہیں بتایا کہ میں ساتھ ہی تھا یا نہیں تھا؟ نو, صرف اتنا بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہال روڈ جا رہا ہوں, موبائل ٹھیک کروا کے واپس آتا ہوں, اور پھر گھر ہی آئیں گے, تو اگر نہیں بھی آتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ واپس آ گئے. یہ ڈرامہ لگا دیا شرجیل نے. ہوا کچھ اس طرح سے, در حقیقت یہ جو کاروبار تھا, اس کاروبار میں ایک پرانا اڑتی ایسا تھا جس کے ساتھ ان کی حسد تھی, جھگڑا بھی ہو چکا تھا, اس جھگڑے کے دوران ایک قتل بھی ہو چکا تھا, اور اس قتل کے اوپر یہ جو اسپین خان ہے, چونکہ یہ پیسے والا تھا, تعلقات والا تھا, عزت دار آدمی تھا, اس نے ایک پرچہ کٹایا تھا, اور پرچہ ذرا سن لیجئے, دفعات اس پر کیا لگائی گئی تھیں, 780 302 324 تگڑا پرچہ دیا, جس پر ملزم پکڑے گئے تھے. ملزم جب پکڑے گئے تھے تو ظاہر ہے پھر ان کو جیل ہی ہونی تھی نا. جیل جب ہو گئی تو انہوں نے اسپین خان سے معافیاں مانگی, صلح کی, صلح کے اوپر ملزم باہر آئے. یہ اس پرانے آڑتی نے, اور یہ پرانے مرڈر کی چل رہا تھا, مرڈر والا قصہ. بالکل, یعنی دشمنی پرانی تھی, دشمنی اور اسپین خان کو یہ تھا کہ میرے بچہ اس دشمنی کا شاخسانہ نہ بن جائے, یہ اس کے ذہن میں نہیں تھا, اس کے ذہن میں نہیں تھا. اس نے کہا میں تو معاف کر دیا, بس ٹھیک ہے, اوکے, ختم ہو گئی بات. اور یہ کوئی تازہ بات تو ہے نہیں, سال پرانی بات ہے. معافی دے دی, بیان دے دیے, صلح ہو گئی, اور پھر ملزم آ گئے باہر. اللہ خیر صلاح. شرط یہ رکھی گئی تھی کہ تم لوگ اب اس اڑت میں کام نہیں کرو گے, اگر تم لوگ کرو گے تو پھر جھگڑا ہمارا ادھر. یہ تو شرط مانی گئی اور بیان ہوئے اور بات ختم ہو گئی. اب جو معاملہ بنا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شرجیل کو انہوں نے خریدا کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ شرجیل ہر ٹائم عمر کے ساتھ ہوتا تھا, بھیتی تھا, اور ان کا ٹرسٹ وردی آدمی تھا, بہت اس پہ ٹرسٹ یہ لوگ کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا کچھ اس طرح سے, دوسری پارٹی نے شرجیل خان کو خرید لیا. یس, ملازم کو. بالکل. اچھا, اس کو کہتے ہیں تمہارا جو قرضہ ہے ہم وہ بھی اتارتے ہیں, یہ پکڑ 50,000 رکھ اپنی مٹھی میں, مٹھی گرم کر, اور ساتھ میں پسٹل بھی پکڑاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بس تم نے کرنا کیا ہے, صرف تم نے عمر کو گولی مارنی ہے, تھانے کچہری ہم سنبھالیں گے, یہ تیرا ویزا, یہ تیری ٹکٹ, تو باہر جا کے عیش کر. بڑے لوگ قتل کر کے باہر چلے جاتے, کوئی نہیں پکڑ سکتا. اچھے سے مائنڈ میک اپ کیا اور وہ ایگری. اب کام ڈلا کہاں سے, کام ڈلا اس طرح سے کہ عمر جو ہے وہ اپنا اڑت کا کام شام کر کے شام کو ایز یوزول روٹین کے مطابق اسی حویلی پر آیا اپنے دوستوں کے ساتھ, جہاں پہ اس نے اپنا سیٹ اپ چھوٹا سا سیٹ اپ ڈیرا بنایا ہوا تھا. ایسا ہی ہے. اب جب وہ وہاں پر بیٹھا, یہ بات ہم کر رہے ہیں 17 سپٹمبر کی, بیٹھا ہوا ہے, دوستوں کا انتظار کر رہا ہے, پیچھے یہ اچانک سے شرجیل آ گیا. عمر نے پوچھا خیر ہے تم ادھر کدھر آ گئے ہو اس ٹائم, کیونکہ روٹین میں ہر ٹائم تو نہیں نا ساتھ ہوتا. کہتے میں تو ویسے ہی یہاں پر آیا ہوں, اور میں نے کہا دیکھوں صاحب کو کوئی پانی چاہیے تو نہیں چاہیے, کوئی چیز چاہیے تو بتائیں میں لا دیتا ہوں. جواب آیا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, چلو تم جاؤ گھر اور معاملات کو دیکھو, باقی کے جو باہر کے کام شام رہ گئے ہیں آج کے وہ بھی ذرا تم کر لو. اور پھر اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. شرجیل نے موقع پاتے ہی اس کے ماتھے پہ گولی ماری. وہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا, موقع ہی نہیں ملا اس کو, آواز کیا اس نے نکالنی تھی, مہلت ہی نہ ملی, مرڈر ہو گیا قصہ. اب نمبر بن جا رہا ہے, باپ کا رابطہ پھر نہیں ہو رہا, اور جب باپ نے فون کیا تو اس نے کہا وہ ہال روڈ گیا ہوا ہے. یس, حالانکہ اس کے سامنے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. بالکل بالکل ایسا ہی, شاید سامنے پڑی تھی یا شاید تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا تھا, یعنی کیا تو اسی نے تھا, اس کو تو سب پتا تھا. ملتان میں اس کی ایک رہتی ہیں ہمشیرہ, بغیر کسی کو بتائے وہاں بھاگ گیا, اور بھاگ کر وہاں پر ظاہر ہے اس کو ڈر لگ رہا تھا, پولیس سے یہ بچ رہا تھا. عمومی طور پر قتل کرنے کے بعد ملزمان یہی کچھ کرتے ہیں. اب باپ نے دیکھا رابطہ کوئی نہیں, شرجیل فون نہیں اٹھا رہا, مسئلہ کیا ہے. وہ حویلی پر آئے, آ کر دیکھا کہ عمر بیچارہ خون و خون لت پت, وہاں پر عمر کی لاش پڑی ہے. 15 کی کال کر دی, پولیس آ گئی, ساتھی تو تھا نا راوی روڈ, آپ کو پتہ چھوٹا سا ایریا.
جب پولیس آئی, پولیس نے دیکھا, وقوع پوچھا, انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم آپ کی بات کس سے ہوئی تھی؟ بتایا کہ یہ بھیتی ہے ہمارا, ملازم ہے شرجیل, بڑا پرانا ہے, ہمارا اپنا بچہ ہے, ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں کر اب یہ سکتا. سمجھو گے کہ اسے بھی اٹھا کے لے گئے ہیں یا اس کو سائڈ پہ کر دیا جو مار کے گئے ہیں. باپ کیا کہہ رہے ہیں پولیس کو؟ باپ کہہ رہے ہیں آپ شرجیل پہ کیسے شک کر سکتے ہیں, کسی اور نے کیا, وہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے, اس کو تو میں نے پالا ہے چھوٹے سارے کو. مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ انسان سالوں کسی کو محبت پیار اپنا بناتا ہے, سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, بیٹا بیٹی بناتا ہے, اور پھر وہی آپ کی کمر توڑ کے نکل جاتے ہیں. شرجیل جو ہے وہ چونکہ ملتان جا چکا تھا, پولیس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا بیٹا ہے, ہوگا آپ کا بیٹا, پر ہم نے اپنے انداز میں چیک کرنا ہے کدھر ہے ابھی. کہتا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا, وہ فون نہیں اٹھا رہا. پولیس کا شک مضبوط ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ پولیس کی 2 نہیں 4 آنکھیں ہوتی ہیں, میں اب یہ کہوں گی کہ پولیس کی 6 ہوتی ہیں. اچھا خیر, پولیس کہتی ہے آپ شرجیل کو فون کریں. قدرتی طور پہ شرجیل فون اٹھا لیتا ہے. پولیس کہتی ہے آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ تھانے بیٹھے ہیں اور یہ مسئلہ ہے سر, آپ نے ویسے پوچھنا ہے کدھر ہو تم, کدھر ہو بھائی شرجیل؟ تو میں بھائی جان ادھر ہمشیرہ بیمار تھی, ادھر آیا ہوں ملتان, تو بس فارغ ہو کے آؤں گا, مجھے بڑا مسئلہ بن گیا تھا, یہ تھا وہ تھا, ڈرامہ سنا دیا. کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے, کب تک آؤ گے؟ 2-4 دن میں آؤں گا. کدھر ہو, کون سی ہمشیرہ؟ اس ہمشیرہ کے ایڈریس جان لیا, فون بند ہو گیا. پولیس نے شرجیل کے ایڈریس پر پہنچ کر وہاں سے دبوچا, اس کو لاہور لے آئے راوی روڈ تھانے, اور پھر آ کر اپنے انداز میں روایتی انداز میں تفتیش شروع کی اور پوچھا ہاں داس بھائی کی معاملہ کی سی. کہتا ہے میری ڈائریکٹ کسی قسم کی صاحب سے لڑائی کبھی ہو نہیں سکتی, دشمنی ہو نہیں سکتی. مجھے تو بھائی خان بردرز وہ اڑتی, انہوں نے خریدا, انہوں نے 50,000 بھی دیا, اسلحہ بھی دیا, اور کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تجھے ہم باہر بھیج دیں گے, تو اپنی زندگی میں عیش کرنا باہر بیٹھ کے, ہم جانے ہمارا کام جانے, اور ہم تو روز تھانے کے چریا بھگتتے ہیں. اور اب میں ان کو فون کر رہا ہوں تو وہ فون نہیں اٹھا رہے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو سہانے خوابوں پہ چلے جاتے ہیں. حالات و واقعات کے مطابق 2 سے 3 مرتبہ روایتی انداز میں مزید چیزیں پوچھی گئیں تو پسٹل, وقوع, اقبال جرم سب کچھ کلیئر ہوا. پھر بلایا عمر خان کے والد اسپین خان کو, انہوں نے کہا یہی ہے نا آپ کا بیٹا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. آپ یقین کریں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو وہ یہی کام کرتا ہے, جس کے ساتھ نیکی کرو وہ یہی کام کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے بہت سے دنوں سے جو کیسز رپورٹ کر رہے ہیں, چونکہ ہو ہی وہ رہے ہیں, تو ہر رپورٹ میں, ہر کیس میں نے تو یہ دیکھا ہے نیکی جو کرتا ہے نا اس کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے. یہ بزنس مین کو آپ دیکھیں نا, جس نے اپنے بہنوئی کو اپنے کاروبار میں ایڈجسٹ کیا, کیا حال ہوا اس کا, کہ اس نے آگ لگا دی تھی لاشوں کو, آگ لگا دی تھی. تو اس لیے حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس سے پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, اس کے شر سے بچو. تو یہ واقعی اس قسم کی بات ہے. تو پھر ہم ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ زینب والے واقعے سے شروع ہو جائیں, لڑکیوں کے معاملے میں, چھوٹی بچیوں سے زیادتیوں کے معاملے میں, جس پہ ٹرسٹ کیا یا جس کو گھر کا رستہ دکھایا یا جس کو گھر کا فرد سمجھا, اسی نے اس پھول جیسی کلی کو مسئلہ. بالکل ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. اور اس میں بھی یہی ہوا, جس نے کاروبار میں شراکت داری دی تو اس نے حسد میں یا پھر لالچ میں اس کا قتل کر دیا. بالکل ایسے ہی. مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے جب انسان نے زندہ رہنا ہے نا تو اس نے سلام دعا بھی لینی ہے, رہنا بھی ہے, بات چیت بھی کرنی ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی باپ ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی شوہر ہے. لیکن اب آ کے حالات ایسے آ گئے ہیں طارق کہ آپ رشتوں کو بھی ناپنے تولنے لگ گئے ہیں. آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ میں یہاں پہ سیف ہوں یا نہیں سیف ہوں, تو پھر معاملات چلتے ہیں. اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو پھر چونے لگتے ہیں, اور چونے لگ رہے ہیں اور ہم رپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر چونے لگی جا رہے ہیں, رک نہیں رہے. بالکل ایسے. تحصیل پھالیا میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں بوڑھے والدین کے سامنے 34 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسپرے دیا بے ہوشی کے لیے. وہ اس کے مجرم پکڑے گئے ہیں, کیا واقعہ ہے, کہاں تک تفتیش پہنچی ہے؟ پھالیا کا یہ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے اس قسم کے کیسز کو رپورٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو اوریجنل نام ہے وہ ہم نہیں بتائیں گے, شناخت ہم نہیں کروائیں گے. ڈیفینیٹلی ہماری بھی بہن بیٹی کی طرح ہیں, اور ہم ویسے بھی زیادتی کے کیس میں ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں, اور ہمیں الاؤ بھی نہیں. رانی فرضی نام رکھ لیتے ہیں. رانی کی عمر 34 سال ہے, اور رانی تھوڑی سی ذہنی طور پر اپسٹ ہے, بیمار ہے. والدین نے بہت اس کا رشتہ ڈھونڈا پر رشتہ اس کا نہیں ملا. قدرتی طور پر اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ 34 سال کی ہو گئی ہے. ایک یہ ٹراما رانی کے اوپر. گھر کے صحن میں, گاؤں ہے یہ, گھر کے صحن میں 2 چارپائی ہیں. رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے, یہ لوگ سو رہے ہیں آرام سے. گاؤں میں آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد لوگ عشاء پڑھتے سار سو جاتے ہیں. اب سنسان سسٹم سارا, 2 آدمی باہر سے کودتے ہیں دیوار سے اور ڈائریکٹ اندر آتے ہیں. جب صحن میں آتے دیکھتے 2 چارپائی ہیں. پہلی چارپائی پہ والدین سوئے میں, ضعیف ہیں, بوڑھے, اور اگلی پہ رانی ہے 34 سالہ. ایک آگے آتا ہے, بالی بالی اس کو کہتے ہیں,
بالی آتا ہے آگے فوراً منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے رانی کے تاکہ آواز نہ نکلے, چیخو پکار نہ ہو. اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اب جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ چیخ تو نہیں پاتی لیکن پھر بھی تھوڑی بہت آواز تو نکلتی ہے, ہاتھ پیر مارتی ہے, جس سے رانی کی والدہ کی آنکھ کھل گئی. جب رانی کی والدہ کی آنکھ کھلی تو دوسرے نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اسپرے. وہ اسپرے فوراً اس کے منہ پہ کرتا ہے, بے ہوش ہو کے سو جاتی, فوراً بے ہوش ہو جاتی. باپ یہ ہلچل سے اٹھتے ہیں تو باپ کے منہ پہ بھی اسپرے کر دیا جاتا ہے, وہ بھی ڈھیر. اس کے بعد رانی کے ساتھ ہوس بجھائی جاتی ہے, بالی بھی اور اس کا دوست بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ دونوں اذیت پسند تھے. ان کی نیچر یہ تھی کہ کوئی تکلیف سے شدت سے روتا ہے, چیختا ہے, تکلیف کے مارے ان کو سکون ملتا ہے دیکھ کے. بائی نیچر یہ دونوں ایسے تھے. رانی کو انہوں نے کوئی اسپرے وغیرہ نہیں کیا, اس کو تکلیف دیتے رہے, اذیت دیتے رہے اور دیکھتے رہے, اپنی تسکین کرتے رہے کہ جی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. رانی بے ہوش, برے حال, منہ کا باندھا ہوا, ماں باپ بے ہوش ہوئے میں, کوئی عطا پتہ نہیں. کچھ دیر کے بعد جب اسپرے کا اثر اترا تو ماں اٹھی اور ماں نے اٹھ کر دیکھا کہ رانی بڑی غیر حالت میں پڑی ہوئی تھی. سب سے پہلے تو چادر سے اس کو ڈھانپا, منہ پر پانی کے چھینٹے مارے, پانی پلایا, تھوڑی تھوڑی اس کو ہوش آئی. باپ بھی اٹھ گیا, رونا دھونا. اب یہ تین اس صحن میں بیٹھ کے رو دھو رہے ہیں. ماں اور باپ نے بیٹھ کے رانی کو سمجھایا, بیٹا تیری عمر 34 سال ہے, شادی تیری پہلے نہیں ہو رہی. یہ بات ہمارے گھر سے باہر نکلی تو پھر تو سوچنا ہی نہ کہ کوئی رشتہ دے گا یا تمہارا کوئی رشتہ لے گا. مجبوری. یہ بچے باہر بات نہیں نکالنی, جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, اب ختم کرو. رانی نے نہ ہاں کیا نہ کیا, صرف روتی رہ گئی. رانی کا ایک ہی بھائی ہے اور وہ لاہور میں جاب کرتا ہے. اتنا اس نے کہا کہ ایک دفعہ بھائی کو بتا دو, جو بھائی کہتا ہے وہ کر لیں گے, باقی آپ لوگ جیسے کہتے ہیں ہم کریں گے. بڑی تابع دار بچی ہے جس نے آگے سے یہ کہا. بھائی کو نہیں بتایا گیا, بات ختم ہو گئی. 10 سے 15 دن کے بعد بھائی چھٹی پر جب گھر آیا, آ کر دیکھا رانی کمزور, گم سم, روئی دھوئی, برے حال, ڈپریس تھی, ٹراما میں تھی. بھائی نے کہا میں صبح سے آیا ہوں, جب بھی میں آتا ہوں تم مجھے کہتی ہو چلو چیزیں لینے چلیں, چلو آئس کریم کھانے چلیں, تم شرارتیں کرتی ہو, آج تم بالکل صبح سے رات ہو گئی, چپ ہو, کیا چکر ہے؟ بھائی کچھ نہیں. بھائی تھا نا, ظاہر ہے, اس کے پاس بیٹھا, اس کا ہاتھ پکڑا, اس کے سر پر پیار دیا. اس نے کہا میں بھائی بھی ہوں, میں تمہارا دوست بھی ہوں, تو کوئی ایشو ہے تو بتا دو مجھے, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, مسئلہ تمہارا حل کروں گا. کہتی کسی کو کیا نہیں بتائیں گے آپ, اور زاروں قطار رونے لگ گئی. اور پھر اس نے ساری بات اپنے بھائی کو بتائی. بھائی نے کہا کچھ نہیں بگڑا, میں ہوں نا. رانی کھل گئی, حوصلہ ہو گیا. بھائی آیا باہر, ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا. والدہ نے وہی بات سامنے رکھی کہ پولیس کو بتائیں گے تو پھر میڈیا والے, اور پھر میڈیا والے تو پھر گاؤں والے, تو پھر بدنامی, اور پھر رشتہ نہیں ہوگا. اس نے کہا اب میں واپس چلا جاؤں گا, آپ دونوں بوڑھے ہیں, گھر کا رستہ انہوں نے دیکھ لیا ہے, آپ پولیس کو نہیں بتا رہے, ہفتے بعد پھر آگے کیا کر لو گے, کیا یہ روٹین بنانی ہے آپ لوگوں نے. اور پھر اس نے اپنے والدین کو ایگری کیا, تھانے لے کر گیا باقاعدہ, اور پھر ایک FIR درج کی گئی, اور پھر پولیس اس پر چھاپے معاملات کر رہی ہے. اب رانی کی حالت سن لیجئے, جس کی مجھے تکلیف یہ ہے, ملزم تو پکڑے جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یہ کیس ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا اگلے 6 مہینے میں, سال میں, یا 4 سال میں. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. میرا مسئلہ رانی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک لڑکی کی پہلے شادی نہیں ہو رہی, وہ پہلے ڈپریس ہے, ذہنی طور پہ بیمار ہے, یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے, اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا جو صورتحال ہے. آپ یقین کیجئے دن بدن وہ لڑکی بیڈ پر ہے, اور اب فٹس اس کو پڑتے ہیں, اب اس کو دورے پڑتے ہیں. مینٹل کنڈیشن اس کی کیا ہے؟ مینٹل کنڈیشن تو پہلے ہی خراب تھی, بیمار تھی, اور اب بگڑ گئی مزید زیادہ. اب زیادہ تر اس کو سلایا جاتا ہے گولیاں دے دے کے. یہ صورتحال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں پر درندے, شکاری, بھیڑیے, بھوکے کتے زیادہ ہیں انسانوں کی نسبت. گزرتے چیک کر لیتے ہیں کس گھر میں جوان بھائی ہے, کس گھر میں جوان بہن ہے, کس گھر میں جوان لڑکی ہے, کون اکیلا ہوگا. بالکل, اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں پھر, جیسے اس میں کیا. تو CCD کے پاس گیا کیس کہ نہیں؟ یہ کیس جناب CCD کو ریفر ہو گیا ہے. اگلی خبر ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے, لیکن میں بڑی پر امید ہوں کہ اگلی خبر آ جائے. اچھا, یہ اس قسم کا ایک اور واقعہ, عموماً ہماری جو خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, جوان بیٹیاں ہیں, وہ کیا کرتی ہیں کہ لالچ میں آ کے وہ ایسا قدم اٹھاتی ہیں. یہ تو ہم نے بارہا ڈسکس کیا, لیکن ابھی وہ درندوں والی بات کر رہے ہیں تو درندے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہ جھانسے دینے لگ گئے ہیں. اسلام آباد کا مشہور مال ہے کہ جس میں ایک فلیٹ میں ایک دفتر بنا ہوتا ہے, اور وہاں پہ
یہ آج کی خبر ہے. وہاں پہ ایک لڑکی کو نوکری کے لیے بلایا جاتا ہے, وہ نوکری کا انٹرویو دینے کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد اس لڑکی سے زیادتی کی جاتی ہے. پے در پے دونوں لوگ زیادتی کرتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتی ہے, پھر باہر نکلتی ہے, پولیس کو بلاتی ہے. وہ دونوں پکڑے بھی گئے ہیں. مطلب نوکری کا جھانسا ہم دیکھتے ہی نہیں کہ نوکری کہاں پہ ہے, کس قسم کی نوکری ہے. صرف پیسہ کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں. نہیں جی, سب سے پہلے تو اپنی عزت بچانی چاہیے. کلیئر جواب ہے اس کا. تو بھوک آپ سے بڑا کچھ کرواتی ہے. آپ نے دیکھا لڑکی ماں کے پیٹ سے خراب نہیں پیدا ہوتی, نہ لڑکا خراب پیدا ہوتا ہے. یہ خراب ہوتے ہیں جا کے اپنے ٹین ایج میں, جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنا اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں, کوئی گندا کوئی اچھا. اب یہاں پر جس مال کی آپ بات کر رہے ہیں, یقیناً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا بڑا مشہور مال ہے. اچھا, اس مال کی بات کریں تو سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے. اس مال کی پرائزز کی بات کریں, ہم فلیٹس کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے منسٹرز کے فلیٹس ہیں وہاں پر جناب, وہ رہتے ہیں وہاں پہ. جو کمپنیز ہیں جن کے آفیسز ہیں وہ بھی بڑی کمپنیز ہیں, وہ بھی بڑی کمپنیز ہیں. سوال یہ ہے میرا کہ اتنے ہائی الرٹ سیکیورٹی, اتنی زبردست لوکیشن پر یہ کام ڈلا کیسے؟ ایک بات. اور ڈلنا اگر اتنا آسان تھا تو پھر سیکیورٹی کا ہے کہ آپ لوگ مان لیں کہ آپ کی سیکیورٹی زیرو ہے. نمبر 2, فلیٹ سسٹم ہمیشہ سے, اس بات کو ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ لوگ اب تو آن لائن آپ کو چانس لیتے ہیں, آپ کو باتوں میں لے آتے ہیں کہ جی بڑے اچھا پیکیج ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. جب تک لالچ زندہ ہے تب تک یہ کچھ ہونا ہے, اور لالچ انسان کے اندر سے کبھی مر نہیں سکتا, ختم ہو نہیں سکتا جب تک انسان خود نہ چاہے. ایک تو یہ میں کہتی ہوں اس پر. دوسری بات میں یہ بھی کرتی ہوں اس پہ کہ آپ کو جب نظر آئے نا کہ میرے گھر پر کھانے کو نہیں ہے, جب آپ کو نظر آتا ہے نا کہ پیسے جیب میں نہیں ہے, تو ماں نے بولنا ہے بچے دوائی لائی ہو, تو بچہ کہاں سے لائے گا دوائی؟ تو پھر وہ کیا کہتا ہے, وہ رسک لیتی ہے یا لیتا ہے. ایک جنرل اوپینین, رسک میں آگے آپ کے ساتھ آپ لڑکی ہیں, عزت لوٹ جائے. لڑکا ہے تو اب تو وہ بھی نہیں محفوظ, میں تو یہ کہوں گی وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس پر لاہور کا ایک کیس بھی ہے, اس پر بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. نہ جانے معاملات جا کدھر کو رہے ہیں کہ جاب اتنی ضروری ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں پیش ہونے کو تیار ہوں. میرا جملہ بہت تلخ ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے. آپ مجھے بتائیے, یہ لڑکی مرضی سے تو نہیں گئی تھی نا, یہ کام کرنے تو نہیں گئی تھی, جاب کی تلاش میں گئی تھی. اب اس کو جھانسا دیا, اس کے ساتھ معاملہ ظاہر ہے ایک مرد اور ایک عورت, طاقت اللہ نے مرد نے زیادہ ڈالی ہے, اس کی آواز زیادہ بھاری ہے, اللہ نے اس کے اندر زیادہ طاقت ڈالی, وہ عورت کو ایسے قابو کرتا ہے اور پھر معاملات اور طرف جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے کرمنلز جو ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا قانون کیا ہے اور کب ہم پکڑے جائیں گے اور کیا کریں گے. آرام سے اگلے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے, چلو جی پہلے تو پری اریسٹ بیل کراؤ اور معاملات کراؤ. ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرتے ہیں, اور جو یہ کام کرتے ہیں انہوں نے باز کوئی نہیں آنا. ان کا ایک ہی حل ہے, سی سی ڈی بلے بلے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ جو مال والے ملزمان ہیں ان کو بھی سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے؟ میں کہتی ہوں کر دیا جائے, کیا بس یہ خبر آئے کہ یہ کام ہو گیا ہے. اصل بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وفاق میں ہے نا, اسلام آباد میں, اور سی سی ڈی پنجاب تک محدود ہے. جب اپنا دل کرتا ہے تو پھر ریفر بھی ہو جاتے ہیں کیس. ہاں یہ تو ہے, ویسے دل اپنے کی بات ہے. اچھا, یہ کون سی بات کر رہی ہیں آپ, ایل جی بی ٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ جو لاہور میں بھی یہ کام ہو رہا ہے؟ اور لاہور میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جس کی ڈی ایس پی ہیں شہروانو صاحبہ, نقوی صاحبہ. ایک لڑکا ہے گے, اس کی شادی کر دیتے ہیں لڑکی کے ساتھ. اچھا, گے کی شادی لڑکی کے ساتھ ہو گئی. یہ کیس باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے. اچھا, لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ شادی شدہ ازواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اب اس کی زندگی میں ازواجی زندگی آئی نہیں, وہ کمرے میں اپنی کزن کے ساتھ رہتی ہے, کزن کے ساتھ سوتی ہے, چونکہ رشتہ داروں میں شادی ہوئی تھی. لیکن اب یہ والا جو اتنا کلوز والا مسئلہ ہوتا ہے نا, گے والا, یہ صرف ماں باپ کو پتا ہوتا ہے, رشتہ داروں کو تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے. وہ کزن کے ساتھ سوتی ہے, دونوں لڑکیاں سو رہی ہیں. دولہن جو ہے بھائی اس کو اس کا خامد چاہیے, آپ لوگ نکاح کر کے لے کر آئے, زندگی اس کی برباد کر دی. اب لڑکا جو ہے گے, چلیں گے کہہ لیتے ہیں, وہ ڈرامے بازی کیا کیا لگا رہا ہے, فنکاری ذرا آپ سنیں. میں تو خود حیران ہو گئی جب میں نے اس کیس کی ڈیٹیلز دیکھی. پہلے تو اس کو کہتا ہے کہ میں بڑا ویک ہوں, میں بڑا پریشان ہوں, اور ہم ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ لیں, پھر باقاعدہ پریکٹیکل لائف کا آغاز کریں گے. لڑکی نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے, بات تو اچھی کر رہا ہے, بڑا کوآپریٹو شوہر ہے میرا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ باہر سے جب آیا گھر تو آ کر کہتا ہے کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, کچھ گنڈے اوباش آ گئے تھے, ان کے ساتھ میری بحث ہو گئی تھی, پھر انہوں نے گاڑی کو روکا, اندر سے راڈ نکالے اور میرے پرائیویٹ پارٹس پر بہت راڈ مارے ہیں. اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مرد بھی رہوں. اچھا, یہ میں بڑی مشکل گھر پہنچا.
کچھ دنوں کے بعد. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکٹنگ بھی کی ہوگی کہ چلا نہیں جا رہا, یہ دیکھو جی مجھے پٹیاں بندی ہوئی ہیں, پٹیاں دکھا دیں. اب ایک ان میرڈ لڑکی کی شادی ہوئی ہے, اس نے کیا کہنا تھا دیکھ کر, خاموش. پھر کچھ دن گزر گئے, پردہ ڈال رہی ہے, کوئی اس کی ازواجی زندگی کا آغاز نہیں ہوا. نو نیور, اس لڑکی نے نہیں بتایا. پھر کچھ عرصے کے بعد لڑکا پہنچ گیا باہر, ملک سے باہر, اور ملک سے باہر جا کے کچھ عرصے کے بعد اس کو کیا کہہ رہا ہے, اس کو فون کر کے کہتا ہے دیکھو میری بات سنو, مجھے نا کینسر ہو گیا 3rd stage کا, کوئی پتہ نہیں ہے میں نے بچنا ہے یا میں نے نہیں بچنا. اب تم سوچ لو کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا تم نے خلا لینی ہے یا واپس جانا ہے, تم یہ سوچ لو. ہاں پیار میں تم سے بہت کرتا ہوں, میں بڑا پریشان ہو جاؤں گا تم یہاں سے. جب مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کس قسم کی گولیاں لوگ دیتے ہیں. اب فلم پہ فلم چلا رہا ہے لڑکی کے ساتھ, لڑکی سہ رہی ہے. یہ لو میرج نہیں ہے, یہ کورٹ میرج نہیں ہے, یہ ارینج میرج ہے جو رشتہ داروں نے آپس میں کی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچپن سے طے کر دی ہو. لڑکی کا کیا قصور ہے بھائی, زندگی برباد کر دی آپ نے ان کی. والدین اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, والدین ذمہ دار ہیں نا جنہوں نے شادی کی. بھائی آپ ہی نے کرنی تھی نا ویریفیکیشن, تو پھر آپ لوگ کرتے صحیح سے. اگر آپ نے صحیح سے نہیں کی ہے تو آج وہ مسئلہ آپ کے لیے تو شاید 2 دن یا 3 دن رہے گا, یا خلا تک رہے گا, پیپرز تک رہے گا. لڑکی کے لیے ساری زندگی کا دھبا ایک بن گیا کہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا, اور یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں کہ گے کے ساتھ شادی ہوئی, اس کی شادی تو گے سے ہو گئی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں والدین, گھر والے سب ذمہ دار ہوتے ہیں اس حد تک پہنچانے کے جہاں پر آ کر ہم یہ خبر سنتے ہیں لڑکی نے خودکشی کر لی. اچھا, رشتہ داروں کو تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا بہت سے معاملات میں. یس. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے کینسر کا جھوٹ بولا جناب, اور یہ کہہ دیا کہ لاسٹ اسٹیج کا ہے, بتاؤ تم نے اب میرے ساتھ رہنا ہے تو 100 دفعہ رہ لو, نہیں رہنا تو تمہاری مرضی ہے. ویسے میں تمہیں مشورہ دوں دوستوں والا کہ تم نہ رہو, تم نے مرنا ہے اب, اور قصہ ختم. یعنی وہ چاہتا تھا کہ لڑکی خود چھوڑ کے چلی جائے, اور میری یہ گے والا پرابلم کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اچھا, یہ مسئلہ تھا نا, اندر کا مسئلہ بدنامی ہوگی, عزت بھی آ جاتی ہے نا سامنے اس وقت. بالکل, یہ وعدہ ہے, بالکل صحیح سسٹم ہے اس قسم کا ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگلے کی زندگی برباد ہوئے, تیس نیس پھر جائے. میری بات نہ, تو پھر ان کی ڈائیورس ہو گئی. پھر ڈائیورس پولیس نے لے کے دی یا کیا معاملہ؟ نہیں, وہ واپس چلے گئی. اس نے جا کے ساری بات اپنے والدین کو بتائی, اور پھر مختصراً یہ کہ انہوں نے خلا اپلائی کی اور خلا ہو گئی, ڈگری ہو گئی. اچھا, تہمینہ ہارٹ سرجن ہے, 45 سال کا, 19 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اس کے بعد اسے ہی قتل کر دیتا ہے. یہ واقعہ کہاں پہ رونما ہوا, کیوں یہ قتل کیا, پہلے محبت جتائی اور اس کے بعد اس نے اسی کو گولی مار دی؟ بالکل, یہ واقعہ ہے. لڑکی کی عمر 23 سال ہے اور ثنا اس کا نام ہے, ثنا رفاقت عباسی. اور لڑکا کہیں گے یا آدمی کہیں گے, سرجن صاحب جو ہیں ان کا نام ہے جناب ڈاکٹر منظور. اچھا, اسپیشلسٹ ہیں, سرجن ہیں, اور پھر ہارٹ سرجن ہیں. ڈاکٹر منظور نے اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کہہ لیجیے, میڈیکل یونٹ کہہ لیجیے, وہ بنایا ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو کلینک بھی کہتے ہیں. ثنا شروع سے بڑی اچھی بچی تھی اور ایک اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, اس کا یہ خواب تھا. وہ پڑھنے میں بھی بہت اچھی تھی, ذہین بھی تھی, لائق بھی تھی. ثنا نے اپنی اسٹڈیز FSC جب بہت اچھے مارکس کے ساتھ کی تو پھر پری میڈیکل میں اس نے MBBS میں ایڈمیشن لے لیا. اب یہ چاہتی تھی کہ میں ساتھ جلدی پریکٹس کر لوں اور بہت جلدی سے میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں. شوق تھا, جنون تھا. اس کے لیے یہ اپنے گھر سے دوسری جگہ پر شفٹ بھی ہوتی ہے, اور یہ شفٹ ہوتی ہے باغ میں. باغ ایک جگہ کا نام ہے, باغ میں ہی, یس, آزاد کشمیر. باغ میں ہی ڈاکٹر منظور کا ہاسپٹل بھی تھا. کرتے کراتے ڈاکٹر منظور کے ہاسپٹل میں یہ پریکٹس ساتھ سٹارٹ کر دیتی ہے, جو کہ عمومی طور پر تعلیم کا حصہ بالکل نہیں ہے. 4 سال کا پہلے ہوا کرتا تھا MBBS, پھر اس کے بعد آپ کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہوتی تھی 1 سال کی. لیکن اس نے سٹارٹنگ سے ہی پریکٹس سٹارٹ کر دی. اب یہ امپریس بہت تھی, یا اس کے پیچھے بھی بات کچھ اور ہے, اس پر میں بات نہیں کروں گی, نہ میرے پاس اس کی اتھینٹک قسم کی معلومات ہے. ڈاکٹر منظور کو کیا چاہیے تھا, ڈاکٹر منظور پھر اس کو آپریشن تھیٹر میں بھی لے کے جا رہے ہیں, پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں کاسمیٹک سرجری کیسی ہوتی ہے, ہارٹ سرجری کیسی ہوتی ہے, اور سب کچھ. 23 سال اس کی عمر, 45 سال ان کی عمر. آہستہ آہستہ ان کی گپ شپ آپس میں اچھی خاصی ہو گئی, اور پھر گپ شپ اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اب نکاح کرتے ہیں. اچھا, دونوں رضامند ہو گئے نکاح پہ, شادی پہ. ابھی اسٹڈیز چل رہی ہیں, MBBS پورا نہیں ہوا, ثنا کمپلیٹ نہیں ہوا. نو. ثنا جو ہے وہ بیسیکلی 2 بہنیں ہیں, ایک بہن صاحبہ ہے, ایک ثنا ہے, اور ایک پڑھی لکھی فیملی ہے, اچھی فیملی. ثنا جو ہے اپنی اس پسند کا اظہار اپنے گھر پر کرتی ہے, اور ان کو کہتی ہے کہ ایسے ایسے میں جن کے پاس کام کرتی ہوں تو مجھے وہ پسند ہے, میں نے شادی کرنی. گھر والے کہتے ہیں تم پاگل ہو, اپنی ایج دیکھو, اس کی ایج دیکھو, وہ شادی شدہ آدمی ہے. ڈاکٹر منظور کی پہلے ایک شادی ہوئی ہوئی تھی, اور بیگم صاحبہ UK رہتی ہیں.
اور انہوں نے ثنا کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، جبکہ ان کا ایک بیٹا نہیں تھا، ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں بھی تھیں. اور کچھ خبریں تو یہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہ بیٹا یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ثنا کو تو پتہ ہی تھا. اب ثنا چونکہ ایک انمیرڈ لڑکی تھی، ایج کی چھوٹی تھی، اس کا جنون اور تھا ڈاکٹر منظور کو لے کر، اور ڈاکٹر منظور کا تعلق اور سسٹم اور تھا. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک میچور آدمی اور طرح سوچتا ہے اور ایک چھوٹی ایج کی لڑکی اور طرح سوچتی ہے. ایک شادی کے بعد 3 بچوں کے بعد عورت کو اور انداز میں دیکھے گا، اور ایک وہ لڑکی جس نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو وہ اور طرح سے دیکھے گی. اب شادی جو ہے وہ اوکھے سوکھے مشکل سے گھر والوں کے آگے پاپڑ بیلے ہو گئی، شادی ہو گئی. اب یہ ڈاکٹر منظور کی بن گئی بیوی. آہستہ آہستہ ایک دن پتہ چلا کہ ڈاکٹر منظور اپنی بیگم کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں اور بیٹیوں کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے. بیٹیاں کیسی ہیں؟ اس نے سنا بیٹیاں، یہ ہوئی جذباتی کیونکہ ایج بھی چھوٹی تھی. اس نے کہا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، مجھ سے جھوٹ بولا. ہاں، پھر وہاں سے جھگڑے کا اصل میں آغاز ہوا تھا اور وہ اتنا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا. جب شادی ہوئی تھی اس ٹائم ڈاکٹر منظور کی عمر 40 سال تھی، اور پھر وہ بڑھتا ہی چلا گیا. یہ اس کو روز کہیں کیا مصیبت میں نے گلے ڈال لی ہے، کیا تم ہر ٹائم ایسے کرتی ہو. اور پھر جھگڑا جھگڑا جھگڑا، دلوں میں نفرتیں آئیں، حالات و واقعات بدلنے لگے، محبت کا جنون اترا اور نفرت کا آغاز ہوا. اس کے بعد ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ مار پیٹ جھگڑا گالیاں دھکے یہ بھی معمول بن جاتے ہیں. ثنا وہاں سے واپس چلی جاتی اپنے والدین کے پاس، کہتی میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے، مجھے کھلا لیتے ہیں، میں مار نہیں کھا سکتی. ثنا کے بچے بھی تھے 2 ڈاکٹر صاحب میں سے. اب ثنا ہمیشہ جب فیصلہ کرتی تھی تو بچے سامنے آ جاتے سب سے پہلے بچوں کا سوچتی تھی، کہتی تھی اوہو یہ پیسے والا بندہ ہے اور چلاک بھی ہے، یہ بچے لے لے گا، میں نہیں رہ سکتی، چلو چھوڑو چلو چھوڑو. خیر ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس نے خلا دائر کر دی، علیحدگی ہو گئی، مسئلہ بن گیا، اور پھر قدرتی طور پہ خلا نہ ہو سکی، بیک اپ ہو گیا، پھر صلح ہو گئی. اب زندگی پھر سے چلنے لگی. لیکن جب ایک دفعہ رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے اور سبھی یہ کہتے ہیں، اگر دراڑ کو ختم کرنے پر کوئی مرد آتا ہے یا عورت آتی ہے تو بڑے بڑے کر بھی لیتے ہیں، انسان بن جاتے ہیں بھائی. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ دراڑ بڑھتی گئی بڑھتی گئی. ڈاکٹر منظور ایک پڑھا لکھا انسان ہے، پیسوں والا انسان ہے، ہاسپٹل ہے اپنا. اس نے کیا کیا ہے، کمرے میں دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ناشتے کے ٹائم، میڈ کچن میں ہے. اچانک کمرے سے آواز آئی، ٹھا، 2 گولیاں ماری. میڈ بھاگی کمرے میں، یہ کیا ہو گیا؟ آ کے اس نے دیکھا تو میڈم صاحبہ تو زمین پر گری ہوئی لت پت خون میں، اور ڈاکٹر صاحب پاس کھڑے ہوئے، ڈاکٹر صاحب کی پاؤں میں پسٹل گرا ہوا ہے. یہاں سے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے مجھے کہ پڑھا لکھا شخص بھی اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے. تمہاری بی بی جی نے خود سے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے. اچھا، یہ ڈاکٹر نے اسٹیٹمنٹ دی میڈ کو؟ ہاں میڈ کو. اور بچے کہاں پہ تھے؟ بچے بھی پاس ہی تھے، دوسرے کمرے میں. اچھا، بچے دوسرے کمرے میں. جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالے، ہسپتال جانے، جلدی کرو جلدی کرو. گاڑی نکالی اور ان کو ہاسپٹل لے گئی. ہاسپٹل لے جا کر یہ ڈاکٹر ہے، میں بار بار ڈاکٹر کا نام لے رہی ہوں، اس کے ہاتھ دھلوائے. اس کا جواب مجھے آپ دیں گے کیونکہ آپ بھی کرائم کو ڈیل کرتے رہے. ہاتھ دھلوائے، بالوں میں جو پونی لگی ہوئی تھی اس پونی کو اتارا اور کپڑے جھاڑے، سیدھے کر کے اس کو لٹایا، اور آگے پھر معاملات اور یہ وہ سارا کچھ ہوا. وہاں پر پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس آئی، ساری رپورٹ لکھی گئی، معاملات ہوئے. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے پرچہ کیا بنتا تھا؟ پرچہ 302 اگر اس پہ تھا، لیکن اس نے خودکشی کیا کہ خودکشی کی ہے؟ ہاں، اس نے یہ کہا کام والی کو، میڈ کو، کہ بی بی جی نے اپنے آپ کو گولی مار لی. فیملی یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں بتاتی تھی کہ ڈاکٹر بہت تنگ کرتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، معاملات ہیں، ذہنی طور پر مجھے بہت ٹارچر کرنے لگ گیا. پولیس کیا کرتی ہے، سونے پہ سہاگا 302 بھی نہیں لگاتی، غیرت کے نام پر قتل بھی نہیں لگاتی. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا، غیرت کے نام پر لگا دیتے. پولیس لگا دیتی ہے 322، قتل بالخطا. اب قتل بالخطا کا مطلب کیا ہے کہ بھائی غلطی سے قتل ہو گیا تھا. خودکشی میں عموماً یہ دفعہ اگر مطلب ہو بھی تو لگا دیتے. یہ بڑی چلاکی کے ساتھ یہ دفعہ جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اب پرچہ جب کٹا اور رفاقت صاحب والد صاحب اس کے مدعی بنے، اور صاحبہ جو اس کی سگی بہن ہے، میری اس سے بات ہوئی. میں نے کہا میری بات سنیں، آپ لوگ پڑھی لکھی فیملی ہیں، ڈاکٹر بننے جا رہی تھی آپ کی بہن، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تعلیم کو سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہوتا ہے تو 302 لگتی ہے. اس نے کہا جو ہم نے کہا تھا وہ ہمارا پرچہ لکھا ہی نہیں گیا، وہ درخواست لکھی نہیں گئی، وہ پرچہ دیا ہی نہیں گیا. آگے سے پولیس نے کہا تمہیں پتا کہ ہمیں پتا ہے. تھانہ سٹی باغ کا یہ وقوعہ ہے، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟
آپ تھوڑا سا اس پر ایکسپلین آپ کریں, میں کروں گی تو باتیں بہت زیادہ بلنٹ ہو جاتی ہیں. آپ بتائیں 302 نہیں لگتی تھی؟ نہیں بالکل لگتی تھی, لیکن اس نے پہلے موقع پہ گواہ بنا لیا, ڈاکٹر نے میڈ کو گواہ بنایا کہ انہوں نے خود ماری ہے, تو ظاہر ہے پولیس نے آ کے پھر بیانات لیے تو اس بیان میں بھی اس نے میڈ نے یہی کہا. لیکن جب گولی ماری گئی تو اس ٹائم میڈ کمرے میں نہیں تھی, میڈ تو باہر تھی. میڈ نے تو جو بتایا گیا اس نے بس یہی سنا نا, بات چھوڑ دی نا کہ ہاں بھائی اس نے خودکشی کر لی ہے. اب ہاتھ کیوں دھلا دیے بھیا آپ نے؟ تاکہ ثبوت مٹ جائیں, آپ کے ثبوت مٹ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ جب آپ گولی چلاتے ہیں تو اس کے کچھ ریزے آ جاتے ہیں, پاؤڈر آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں. ان تمام شواہد کو ختم کر دیا اور بس یہ اللہ خیر صلاح, فورنزک آئے گی 2 مہینوں کو تو دیکھیں گے یہ جناب حالات ہو جائے گا. جب تک سب کچھ مینیج ہو جائے گا. کسی کی بیٹی کے قتل کی قیمت کچھ لاکھ روپے ہو چکی ہے جو کہ لی جا رہی ہے, جس پر کام کیا جا رہا ہے, دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. میں نہیں کہتی کہ اس کیس میں بھی ایسا ہوا ہے, لیکن مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی ہے کہ پولیس والا جو تھا اس کو نہیں پتا کہ قتل پہ 302 لگانی ہے کہ 322 لگانی ہے. اچھا یہ بعد میں بھی جرم ذات تو کر دیتے ہیں, یہ عموماً یہ کہا جائے نا تو کہتے ہیں ضمنی میں ہم اس کو آزاد کر دیں گے, جرم ذات کر دیں گے, اس میں اس کا ایڈیشن کر دیں گے. جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ فائرنگ ہوتی ہے یا تو 324 لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر 302 میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. لیکن یہ تو 322 جو ہے نا اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے پولیس کی حراست میں, آپ کو پتہ ہے, اور پولیس یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی رپورٹ آئے گی پی ایف ایس اے کی تو پھر دیکھیں گے معاملہ ہے کیا. میں بتا دیتی ہوں بھائی, آپ اینگل چیک کریں, کس اینگل سے گولی چلی ہے, کتنے دور سے چلی ہے, زخم کتنا ہے, قریب کا ہے, دور کا ہے, سب کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ جب ان کے آپس میں ٹسل چل رہی تھی تو, اور وہ بتاتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تشدد کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ گراؤنڈ تک بنتا ہے. سب کچھ کلیئر ہے, سمجھ آ رہی ہے سب کچھ, کہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی اور مجھے وہیں پھر جانا ہے, اور ناراض ہو کے آئی ہے اور پھر چلے گئی ہے. تو وہ ساری زندگی کے لیے کیسے جا سکتی ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتی. بالکل صحیح ہے. اچھا تہمینہ, پتنگ بازی جو ہے وہ ایک خونی کھیل قرار دیا گیا تھا. اب حکومت تو یہ چاہ رہی تھی بلکہ کہ اس پہ پابندی ختم کی جائے. آج ہی ایک اور واقعہ ہو گیا کالا شاہ کاکو. ہاں, کہ مطلب محدود پیمانے پہ بسنت منانے کی کوشش بھی تھی, اور بہت سے لوگ اس کی سجیشن بھی دیتے تھے کہ بسنت ہونی چاہیے, ایک بڑا تہوار تھا. تو ابھی کالا شاہ کاکو میں آج ایک واقعہ پیش آیا جس میں بچہ تھا بیچارہ نعمان, اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی ہے بالکل, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پتنگ بازی ہوتی بھی ہے اور ایس ایچ اوز کو پتہ بھی ہوتا ہے, پتنگ بازی پہ ہم قابو نہیں پا سکے. یہ بڑا ہی کوئی سینسیٹیو قسم کا کیس ہے, لیکن یہ وقوع نو ڈاؤٹ جس کا بچہ چلا گیا اس کی دنیا اجڑ گئی. بالکل. اچھا, ایس ایچ او کیا سڑک پہ کھڑا ہو کے چھت پہ دیکھتا رہے آسمان پہ کہ گڈی چڑھ رہی ہے کہ نہیں چڑھ رہی؟ ڈور اس کے پاس کیمیکل والی ہے یا سادی ہے؟ میرے 2-3 سوالات ہیں. یہ کام غیر قانونی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو کرتا ہے اس کو پوچھنا چاہیے. بے شمار ریڈز, آپ کو پتہ ہے کہ سٹی ڈویژن ہے جہاں ایس پی بیٹھتے ہیں, ہزاروں ایسے پروگرامز میں نے اور آپ نے مل کر کیے جہاں پر پورا کمرہ بھرا ہوتا تھا ڈور سے, چرخڑیوں سے, پتنگوں سے, وہ بڑی بڑی جو ہوتی ہیں بہت بڑی, ان کو پکڑا جائے تو کہتے ہیں ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ہم نے تو یہ فرسٹ ٹائم کیا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہاں پہ یہ مسئلہ ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیمیکل اس پر چڑھایا ہوا ہے. جو کارخانے ہیں وہاں پر اگر اسٹرکٹنس کے ساتھ کام ہو, وہاں سے باہر نہ نکلے تو یہ معاملات رک سکتے ہیں. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بائکس کے اوپر ایک تار لمبی سی بھی لگانی شروع کی, اور پولیس نے بڑا اس پر کام کیا. بہت سے ایسے کیسز تھے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈور جب پھرتی ہے تو توبہ استغفار, بچے کو دیکھا نہیں جاتا, پتہ نہیں لگتا, سکنٹوں میں نوجوان بائکس پر جاتے ہیں سڑک پر, اور سکنٹوں میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا سے اس دنیا کا سفر شروع. کام ہوا, ایس ایچ او سسپینڈ بے شمار ہوئے, بڑے لوگوں کے بیٹے کھوئے. فیصل آباد کا مجھے آج بھی یاد ہے ایک وقوعہ, بہت زیادہ اس پر وائرل ہوا تھا. اکلوتا بیٹا تھا, شادی کے 20 سال کے بعد پیدا ہوا تھا, اور بڑا لائق تھا, جوان ہوا, ڈور پھری مر گیا, اور ایک عرصے تک اس کا ماتم ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے بہت سے منسٹرز اور تمام لوگ وہاں پر گئے بھی تھے اس کے دکھ میں شریک ہونے, اور بہت اچھے گھر کا وہ لڑکا تھا. اب اس وقوعے کو ہم دیکھ لیں تو مجھے طارق آج آپ جواب دیں اسی پوڈ کاسٹ میں, ایس ایچ او کھڑے ہو کے آسمان کو چیک کیا کریں کہ گڈی چڑھ رہی ہے کہ نہیں چڑھ رہی. ایس ایچ او اگر ایک ایس ایچ او چاہے نا تو وہاں پہ کرائم نہیں ہو سکتا. مجھے میرے ایگزیکٹ سوال کا جواب چاہیے. نہیں, ایس ایچ او نہ دیکھے
ہاں۔ لیکن ایس ایچ او ہوتا ہی وہ ہے جس کی آپ کہتے ہیں نا پولیس کی 6 آنکھیں، میں کہتا ہوں ایس ایچ او اس کو لگنا چاہیے جس کی 12 آنکھیں ہوں۔ میں تو ایسے رپورٹرز کو بھی جانتی ہوں جو آسمان پر اگر گڈی اڑائی جا رہی ہے یا پتنگ اڑ رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کائٹ اڑ رہی ہے، چلے جی، یوں تصویر اتاری، کرائم کے گروپ میں خبروں والے میں تصویر پھینکی جس میں ڈی آئی جی بھی ہے، ڈی ایس پی بھی ہے، تمام لوگ ہیں، ایس ایچ او کو سسپینڈ کرایا، پھر کہاں ہونا آیا تینوں مزہ نہیں نہ مننی سی میری گل۔ اس طرح سے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائم ہونے دیا جائے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہونے دینے چاہیے، بلکہ اس پر باقاعدہ ایک ایس ایچ او طور اعلان کروا دینا کہ اگر کسی کی چھت سے کوئی پتنگ اڑی پر ہاں تو اس گھر پہ پرچہ دوں گا، ہاں تو یہ کوئی بات ہے نا، شخص جو ہے وہ پتنگ نہیں اڑانے دے گا، نہیں اڑانے دے گا۔ بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں 12 سال کا بچہ اڑا رہا ہے، مجھے یاد ہے کہ 11 جب سال کا بچہ اڑا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، تو ایس پی صدر تھے فیصل شہزاد صاحب جو آج کل ڈی پی او سیالکوٹ ہیں، جی ان کو سسپینڈ کیا۔ سبزہ زار کا یہ واقعہ ہے، تھانہ جی۔ یہ صدر کے ڈی ایس پی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی تھے وہاں پہ سبزہ زار کے، ان کو سسپینڈ کیا، ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا، 3 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک سبزہ زار میں کوئی پتنگ کا واقعہ نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے آپ جب مثال بناتے ہیں نا چیزیں تبھی صحیح تو صحیح ابھی آپ ہوتی ہیں۔ صرف ایس ایچ او کو سسپینڈ کریں گے، ایس ایچ او 10 دن 12 دن 15 دن مہینہ وہ تو انجوائے کرتے ہیں چھٹی کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ تو یہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ایریا میں یہ پتنگ کیوں اڑ رہی ہے، ٹھیک۔ اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب تو اے آئی ٹول آ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کہاں پہ ہونے ہیں۔ ہاں یہ آپ کبھی وزٹ کریں کہاں پہ ہونے ہیں، یس، کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، اور ڈی آئی جی آپریشنز کے آفس میں باقاعدہ طور پر جو اے آئی اسکواڈ ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے، وہ پہلے پیش گوئی کر دیتی ہے اے آئی سسٹم، اس کے بعد جہاں پہ نقب زنی سے ہونا ہے وہ بھی، پھر جہاں پہ مرڈر ہونا ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ 90% جو اس کی پیش گوئی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ، کیا اے آئی یہ نہیں بتا سکتا آج فلاں جگہ کائٹ فلائنگ ہوگی؟ اچھا مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا آپ ڈی آئی جی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پر ایگری ہیں یا ڈس ایگری؟ میں نے خود دیکھا جا کے۔ نہیں آپ ایگری ہیں، آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ جدت تو بہت آ گئی ہے، اے آئی نے بہت آسان کر۔ اچھا وہ کس بیس پہ کرتا ہے؟ میں نے ڈی آئی جی فیصل صاحب سے پوچھا کہ کس بیس پہ یہ ڈیٹا آپ کو ملتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیش گوئی ہوتی ہے یہ پچھلے سال کا جو ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مطلب ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں، ایک جگہ تھانہ باٹا پور کی حدود تھی، وہاں سے فائرنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اچھا فائرنگ ہوئی تو وہاں سے 15 پہ کال آئی، 15 پہ کال آتی ہے تو ظاہر ہے نمبر بھی آ گیا، نمبر کی ڈیٹیل آ گئی، تو اے آئی نے بتایا کہ میسج جنریٹ کر کے کہ جناب یہ یہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، باٹا پور کا علاقہ ہے، اور اس نمبر سے کال آئی ہے، جس نمبر سے کال آئی ہے وہ فلاں مقدمے کا مدعی ہے، ٹھیک ہے، ان کی دشمنی چل رہی ہے فلاں جگہ سے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس دشمنی کا شاخسانہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اے آئی بھی اگر پریڈکٹ کرتا ہے تو اس علاقے کی حدود سے، آپ کو پتا نا کرائم پاکٹس ہوتی ہیں تو وہ آپشن دیتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو ایس ایچ او کی بات کریں، ایس ایچ او ہونا ہی اسے چاہیے کہ جو ہمہ جہت شخصیت ہو، کیا ہمارے پاس ایسے ایس ایچ او ختم ہو گئے؟ آپ یاد ہے آپ لطیف گجر صاحب سے ملی ہوں گی، وہ شیخو پورہ، وہ ایک ایسے ایس ایچ او جو اے آئی بھی نہیں جانتے، جو واٹس ایپ کے میسج بھی نہیں پڑھ سکتے، جو واٹس ایپ استعمال بھی نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں اندر لے کے آئے میں پوچھا کی مسئلہ ہے، لیکن وہ بڑا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے، جہاں وہ لگتا ہے کمپیٹنٹ آفیسر ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہی نہیں کیا۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریلیف دیں کہ بچوں کے گلوں پہ ڈوریں تو نہ پھریں کم از کم۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جہاں پر اے آئی کے استعمال کے حوالے سے ڈی آئی جی صاحب نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ مشکوک ہے، کدھر ہے، وہ ادھر ناکہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام بندے کو نہیں پتا، شاید ہم کرائم کو کور کرنے والے لوگ، رپورٹ کرنے والے لوگ تھوڑا بہت سمجھتے ہوں یا زیادہ سمجھتے ہوں، آئیڈیا ہوتا ہے کہ کرائم پاکٹس کہاں پہ ہیں، کہاں پر گڈی بکنی ہے، کہاں اڑنی ہے، یہ بھی پتا ہوتا ہے، اندرون سے آتی ہیں، سب اندرون سے آتی ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز کا آفس ہے، ہاں جی۔ تو اس وجہ سے یہ پریڈکشنز جو ہیں وہ کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ کو ان چیزوں کا علم ہے پھر اس کے باوجود یہ معاملات ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ ایس ایچ اوز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر تھوڑی سی ڈفرینٹ رائے رکھتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر، اب پتہ نہیں عوام اس چیز کو قبول کرے گی یا پھر مجھے تنقید کا نشانہ بنائے گی، جو تھے نا ہمارے رینکرز وہ جانتے تھے کرائم کو کنٹرول کیسے کرنا ہے،
جس کو بے شک انگلش نہیں بولنی آتی, جس کو انگلش میں میسج کا رپلائی شاید نہیں کرنا آتا, لیکن اس کو پتہ ہے نتھ کیسے ڈالنی ہے ڈاکو کو, لٹیروں کو, یا علاقے کے وہ تمام لوگ جنہوں نے امن و امان کو خراب کیا ہے. اب جو پڑھا لکھا لڑکا آتا ہے نا, وہ جی کرتا ہے. ڈاکو کے سامنے آپ جب جی کرتے ہیں نا, تو اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی, اس کو اس کی لینگویج سمجھ آتی ہے جو رینکر بولتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اب پڑھے لکھے لوگ فیل ہو گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہترین ایس ایچ او جو ہے نا, وہ رینکر ہی ہوتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے بھائی کیسے کام ڈالنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا تہمینہ. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, اور اگلے موضوعات میں ہم کن موضوعات کو ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے, آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں.